खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से तमाम शामीन नाजरीन को बहुत बहुत सलाम। नाजरीन, आपकी खिदमत में हूँ पास्टर पत्र सदीक मुकाशफा की तफसीर के साथ। बताता चलूँ कि हमारा ये सिलसिला क्रिश्चियन अस्कटालोजी मसीही इल्मुल आखरत, जिसमें हम आखिरी ज़माने के ताल्लुक़ से सीखते हैं। बाइबल मुक़द्दस के अंदर बहुत सारे अबवाब, आयात, अल्फाज और कुछ किताबें भी मौजूद हैं जो आखिरी ज़माने से पर्दा हटाती हैं, लेकिन फ़िल वक्त हमने मुकाशफा की किताब को मुंतखब किया है ताकि आखिरी ज़माने के ताल्लुक़ से सीख सकें। आपको याद होगा कि मैंने आपको ये बात बताई थी कि किसी ज़माने में एशिया कूचक जो आज तुर्की है, इस जगह पर कई कलीसियाँ आबाद थीं। ताहम यीशु मसीह ने 7 कलीसियाओं को मुंतखब किया और उनको नुमाइंदगी दी। मुकाशफा की किताब उसके पहले बाब के अंदर हम सोने के 7 चिरागदान देखते हैं, और सोने के 7 चिरागदानों में हमें एक आदमजात सा दिखाई देता है। वो सोने के 7 चिरागदान 7 कलीसियाँ हैं और आदमजात सा यीशु मसीह है जो उन सोने के 7 चिरागदानों में फिरता है। और हमें इससे पता चलता है कि यीशु मसीह तमाम कलीसियाओं का बाकायदा तौर पर जायज़ा लेता है कि कोई कलीसिया क्या कर रही है। अगरचे कलीसियाँ इन बातों से नावाकिफ़ हैं, नहीं जानती, तो उस ज़माना में 7 कलीसियाओं के तमाम खुदाम को ख़त लिखे गए और कलीसियाओं के अहवाल उन पर ज़ाहिर किए गए। तो मालूम होता है कि इन 7 कलीसियाओं में से 2 ऐसी कलीसियाएँ थी जिनमें सुमरना की कलीसिया और फिलाडेल्फिया की कलीसिया, जिनसे यीशु मसीह को कोई शिकवा या शिकायत नहीं है, बल्कि उनको सराहा जाता है, उनकी तारीफ़ की जाती है। ताहम 5 ऐसी कलीसियाँ हैं जो अगरचे बहुत सारी मसीही सरगर्मियों में पेश हैं, ताहम ईमानी एतबार से और अकायद की बुनियाद पे बहुत सारी ऐसी बातें उनमें शामिल हो चुकी थी जो मसीह की असल तालीम के मुनाफी थी, मुखालफत करती थीं। और यीशु मसीह उनको इंतबा देते हैं, इतला देते हैं, उनको बताते हैं कि उन सारी बातों को, उन सारी तालीम को, उन सारी चीज़ों को छोड़ दें जो उसकी शख्सियत और तालीम के ख़िलाफ़ हैं, और उन बातों को अपनाए जो उनके ईमान को आगे लेकर चलती हैं। तो हमने अब तक बड़ी तफसील के साथ 6 कलीसियाओं का बड़ी बारीक बीनी से जायज़ा लिया है, और अब हम 7वीं यानी लौदीकिया की कलीसिया के ताल्लुक़ से सीख रहे हैं। तो आज फिर हम खुदा की मुक़द्दस कलाम में से मुकाशफा की किताब उसका 3रा बाब उसकी 18वीं आयत मुकद्दसा मैं आपके लिए तिलावत करूँगा और मज़ीद हम इस पर गौर करेंगे। लिखा है, इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूँ कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना ख़रीद ले ताकि दौलतमंद हो जाए, और सफ़ेद पोशाक ले ताकि तू उससे पहनकर नंगेपन के ज़ाहिर होने की शर्मिंदगी ना उठाए, और आँखों में लगाने के लिए सुरमा ले ताकि तू बीना हो जाए। खुदा के मुक़द्दस कलाम का पढ़ा जाना हमारे लिए बरकत का बाइस ठहरे। आइए दुआ मांगे। कादिर मुतलक खुदा, मैं तेरा शुक्रगुज़ार हूँ कि तूने इस मुक़द्दस मकाम पर मुझे खड़ा किया ताकि तेरे कलाम मुक़द्दस की बातों को तेरे लोगों तक पहुँचाऊँ। इसलिए मैं दुआ करता हूँ कि तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को बड़ी बरकत दे, और यीशु के नाम के सबब से सारे जुए, सारे बंधन तोड़ दे, ताकि जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इनके सामने कोई रुकावट ना रहे। कलाम को सुने, समझें और बरकत का बड़ा गहरा तजुर्बा हासिल करें, मसीह खुदा के वसीले से, आमीन। नादरीन, इससे साबका पैगाम में हमने इसी आयत मुकद्दसा के ताल्लुक़ से बड़ी तफसील के साथ हम सीख चुके हैं कि यीशु मसीह लौदीकिया की कलीसिया को ये बताते हैं कि वो आदि चीज़ें जिन पे वो फ़ख्र कर रहे हैं,
یہ چند روزہ ہیں، اور میں تمہیں وہ چیزیں عطا کروں گا جو اب تک تمہارے پاس رہیں گی۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پہ یسوع مسیح ان چیزوں کا جو ان کے پاس تھیں، یعنی دنوی اور مادی چیزیں، یسوع مسیح ان کے مقابلے میں انہیں آسمانی اور روحانی چیزوں کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ یسوع مسیح نے حقیقی سونے کے بارے میں انہیں بتایا۔ آگ میں تپایا ہوا سونا میں نے تفصیل کے ساتھ بتایا کہ ایسا ایمان جو آزمائشوں اور دکھوں سے گزر کر انسان کو حاصل ہوتا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ لودیکیا کی کلیسیا اور روپے پیسے کی ریل پیل سے، دنوی مال و متاع سے سہل پسندی کا شکار ہو چکی تھی، مادہ پرستی کا شکار ہو چکی تھی، کاہلی کا شکار ہو چکی تھی۔ تو انہیں ابھی ایمان کے دکھوں آزمائشوں سے گزر کر حقیقی ایمان کو جو ہے وہ حاصل کرنا تھا۔ آج ہم آگے چلیں گے اور لکھا ہے مکاشفہ کی 3 باب کی 18ویں آیت کے دوسرے حصے پہ ہم غور کریں گے۔ لکھا ہے، اور سفید پوشاک لے تاکہ اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے، اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے تاکہ تو بینا ہو جائے۔ اس جگہ پر ان کی تمام مادی اشیاء جن پہ وہ فخر کرتے تھے، اور معلوم ہوتا ہے کہ ان چیزوں کی بھرمار نے ان کے اندر گھمنڈ پیدا کر دیا تھا، تکبر پیدا کر دیا تھا، خود پروری پیدا کر دی تھی، خود غرض ہو گئے تھے۔ اور ایسی تمام اشیاء کبھی کبھی ایمانداروں کو، راست بازوں کو گناہ نظر نہیں آتی۔ مال و متاع، ظاہری شان و شوکت، دن دولت، یہ ایسی باتیں ہیں جو بظاہر کبھی بھی انسان کو گناہ لگتی نہیں ہے، لیکن انسان کے اندر یہ تکبر، گھمنڈ اور گناہ پیدا کر دیتی ہیں۔ خدا کا کلام بتاتا ہے، جب ہم یشعیاہ کی کتاب اس کا 14واں باب پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لوسیفر کے بارے میں لکھا ہوا ہے، جب وہ خدا کے ہاں تھا، جب اسے خدا کی طرف سے تمام جو عنایات، عطا کردہ نعمتیں اور خوبصورتی حاصل تھی، تو ان چیزوں نے اس کے اندر گھمنڈ پیدا کر دیا۔ اور حزقیل 28واں باب ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ کس طرح وہ باغ خدا میں چلتا تھا، اور غالباً 12 پتھر اس کی پوشش کے لیے استعمال ہوتے تھے، جن میں زمرد، عقیق، سنگ سلیمانی، فروزہ، لال پتھر، یاقوت، اس طرح کے 12 پتھر اس کے پروں پہ لگائے جاتے تھے۔ اور وہ لکھا ہے تو حسن میں باکمال تھا، اور کلام میں لکھا تو باغ خدا میں چلا کرتا تھا۔ اس جگہ پہ کوئی گناہ، بدی، ناپاکی، ناراستی، حرام کاری، زنا کاری، شراب نوشی، تکبر، گالیاں، اس طرح کی چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن آہستہ آہستہ وہ ان چیزوں پہ پھولنا شروع ہو گیا۔ وہ وقت آتا ہے جب ہم تسلسل کے ساتھ اس باب کا مطالعہ کرتے ہیں، کلام میں لکھا ہے کہ انہوں نے تجھ میں گناہ بھر دیا، یعنی جو فرشتے اس کے ساتھ تھے جب اس کی تعریفیں کرنے لگے تو آہستہ آہستہ اس نے ان چیزوں پہ گھمنڈ کرنا شروع کر دیا، متکبر ہو گیا، گھمنڈی ہو گیا۔ اور یسایہ پھر اس کی ترجمانی کرتا ہے کہ خدا نے تجھے نکمی شاخ کی طرح اپنے گھر سے نکال دیا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ جو ظاہری مال و متاع ہے، اس کے لیے خدا کے فضل کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان آہستہ آہستہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے، خود انحصار ہو جاتا ہے، اور یہ بھی محسوس نہیں کرتا یہ خدا کی طرف سے ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ جو لودیکیا کی کلیسیا تھی، ہم نے اس کی تاریخ کے بارے میں مطالعہ کیا کہ یہ ایک امیر کلیسیا تھی، اور یہ سمجھتے تھے کہ انہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں نے آپ کو ایک تاریخی مثال بھی دی تھی کہ کسی زمانہ میں لودیکیا کی کلیسیا میں بڑا زلزلہ آیا، سارا شہر تباہ ہو گیا۔ جب روم کی طرف سے شہر بنانے کے لیے ان کے لیے مدد کی پیشکش کی گئی
تو انہوں نے بڑے گھمنڈ کے ساتھ اس کو ٹھکرا دیا اور کہا کہ ہم خود ہی شہر بنائیں گے، اور یوں انہوں نے خود ہی وہ شہر بنایا، ظاہر معلومات ان کے پاس تھا، اور یہی کلیسیا میں بھی بات سرایت کر چکی تھی۔ کلیسیا خود انحصار تھی اور اپنی دنوی حالت پہ بہت زیادہ انہیں گھمنڈ اور ہونا شروع ہو گیا تھا، تکبر کرتے تھے، اور یہ سمسی انہیں یہاں پہ ہر چیز کے افزانے میں روحانی چیزیں پیش کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جو امیر کبیر شخص ہوتا ہے اس کا پہناوا بھی دوسروں سے زیادہ ہوتا ہے۔ جب ہم لوکا کی انجیل اس کا 16واں باب پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کس طریقے سے وہ جو امیر شخص تھا، جب وہ وہاں پہ اس کی پوشاک کا بھی تذکرہ ہے کہ مہنگی پوشاک پہنتا تھا، تو ظاہر ہے کہ مہنگی جو پوشاک ہے وہ انسان کے اندر تکبر اور گھمنڈ پیدا کرتی ہے، اور نہیں معلوم ہوتا کہ وہ جو امیر شخص تھا وہ خدا کے گھر میں جاتا تھا، ہیکل میں جاتا تھا، دعا کرتا تھا، عبادت کرتا تھا، گھٹنے ٹیکتا تھا، سجدہ کرتا تھا۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ اپنی دنوی اور مادی شان و شوکت میں کھویا ہوا تھا۔ اپنے لباس جب وہ پہنتا تھا تو گھمنڈ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، بناتا تھا۔ یہی چیزیں اس کی روحانی زندگی کی تباہ کاری کا سبب بن گئی۔ اگرچہ ہم تصور ہی کر سکتے ہیں، اگرچہ ہمارے پاس کوئی تفصیل نہیں ہے، لیکن ہم دور حاضرہ کے اندر عمرہ کی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں، اخبارات کے اندر، ٹیلی ویژن میں ہم دیکھتے رہتے ہیں 25 لاکھ روپے کا سوٹ، 60 لاکھ روپے کا سوٹ، کروڑ روپے کا سوٹ، اس طرح کی بڑی بڑی مہنگی ہائی پرائسز میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی پوشاک خریدتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جو انسان اتنی مہنگی پوشاک پہنتا ہے اس کے اندر فطری اعتبار سے جو ہے وہ ایک گھمنڈ سا پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ دوسروں سے برتر ہے۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن آہستہ آہستہ انسان کے اندر یہ تخم بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ چونکہ کچھ ہے، وہ خود کو مہیا کر سکتا ہے، اس لیے وہ بے نیاز ہے، اسی کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور کبھی کبھی یہی چیزیں اسے خدا سے بھی دور کر دیتی ہیں۔ وہ یہ سمجھنے لگتا ہے اس کے ہاتھوں نے، اس کے ذہن نے، اس کی سوچ نے سب کچھ مہیا کر لیا ہے، تو اس میں پوشاک کا جو ہے وہ بڑا کردار ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ لودیکیا کی کلیسیا مجموعی طور پر امیر کبیر کلیسیا تھی، مہنگا لباس پہنتی ہوگی اور ان کے پاس بڑے مہنگے کپڑے ہوں گے، اور انہیں اس بات پہ بڑا ناز اور فخر ہے کہ ہمارے پاس بڑا مہنگا لباس ہے۔ لیکن اس جگہ پر جو ساری کائنات کا مالک ہے، تمام چیزوں کا پروردگار ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، حکومتوں ریاستوں کا خالق اور مالک ہے، وہ انسان کی اندرونی اور حقیقی حالت سے واقف ہوتا ہے۔ اگرچہ انسان کے تن پر 2 کروڑ کا 10 کروڑ کا بھی لباس ہو، لیکن وہ انسان کی اندرونی حالت کو دیکھتا ہے۔ جب ہم خدا کے کلام میں سے سموئیل کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے جس زمانے میں سموئیل نبی یسی کے بیٹوں کو دیکھنے آیا تو اس نے یسی کے 7 بیٹوں کو دیکھا، وہ ہر ایک کو دیکھ کر جو ہے وہ بادشاہ بنانا چاہتا تھا، تاہم خدا نے اسے منع کیا کہ ان 7 میں سے کوئی بھی جو ہے وہ بادشاہ بننے والا نہیں ہے۔ تو جب داؤد آیا تو ظاہری اعتبار سے نہ تو اس کے تن پہ کوئی مہنگا لباس تھا، نہ قداور شخص تھا، تو وہیں پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ انسان تو چہرہ مہرہ دیکھتا ہے پر خدا انسان کے دل پہ نظر کرتا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مہنگا لباس پہننے والی کلیسیا، یہ روپے پیسے دن دولت میں بڑھ چڑھ کر زندگی بسر کرنے والی کلیسیا روحانی اعتبار سے اندھی بھی ہے، ننگی بھی ہے، اور ان کے پاس وہ پوشاک نہیں رہی، وہ لباس نہیں رہا جو کل خدا کے ہاں انسان کو مقبول ٹھہراتا ہے۔ اور پھر میں امیر آدمی اور لازر کی مثال آپ کو دوں گا جو لوکا کی انجیل کے اندر ہمیں لکھی ملتی ہے کہ اگرچہ لازر دنوی اعتبار سے ہم اندازہ کر سکتے کہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھا، کوئی شخص اس کے پاس کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے، اور انجیل جلیل بتاتی ہے کہ اس کے جسم پر ناسور تھے اور کتے اس کو چاڑتے تھے، تو اس کے لباس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ شاید 20 فٹ سے بھی کوئی شخص اس کے پاس کھڑا ہونا پسند نہ کرے، کیونکہ اس کے جو تن ہے اس سے بدبو آتی ہے۔ لیکن جب ہم خدا کا کلام پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو موت کے بعد دونوں آدمیوں کی صورتحال کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ اگلی دنیا میں الفردوس میں جا کر یہی لازر جو غریب لاچار اور دنوی اعتبار سے اس کے پاس کوئی ایک آنے کی بھی پوشاک نہیں ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں،
وہ ایک چمکدار مہین کتانی لباس پہنے ہوئے ابراہم کی گود میں بیٹھا ہوا ہے، اور جو امیر کبیر شخص ہے جو کروڑوں روپے کے لباس پہنتا ہے وہ اگلی دنیا میں جا کر اندھا بھی ہے، ننگا بھی ہے، اور خدا کی نظر میں دتکارا ہوا ہے۔ اب اس کے تن پہ کوئی مہنگا لباس ہمیں نظر نہیں آتا، کوئی زرق برق والی پوشاک نظر نہیں آتی۔ تو یسوع مسیح ان تمام لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں، اور خصوصاً لودیکیا کے کلیسیا کو، کہ ٹھیک ہے تمہارے پاس یہ پوشاک ہے، لیکن حقیقی پوشاک کی فکر کرو، اور دنوی اور مادی چمکدار لباس پہ فخر نہ کرو۔ یہ پھٹ جائے گا، پرانا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا، عارضی ہے، چلا جائے گا۔ اس پوشاک کو حاصل کر جو میں تجھے دینے والا ہوں۔ تو یہاں پہ یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں تجھے سفید پوشاک دیتا ہوں جس سے پہن کر تو پھر ننگا نہ پھرے گا۔ تو یہ ایماندار کی روحانی حالت کی طرف اشارہ ہے۔ یہ دنیا کو نہیں پتہ ہوتا، یہ میرے دائیں بائیں لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا۔ یہ وہ نگاہ جو پاتال کو دیکھتی ہے، وہ نگاہ جو سمندروں کی گہرائیوں کو دیکھ سکتی ہے، وہ نگاہ جو آسمان کی بلندیوں کو دیکھ سکتی ہے، مشرق مغرب میں وہ نگاہ دیکھ سکتی ہے، یہ وہ نگاہ جو انسان کے دل کے اندر جھانکتی ہے، یہ وہ نگاہ جو انسان کی اندرونی حالت کو جانتی ہے۔ اس کا مشورہ ہے کہ اندر سے تو ننگا ہے، آسمان کی بادشاہی کے اندر داخل ہونے کے لائق نہیں ہے، تیرے پاس وہ پوشاک نہیں رہی جو میرے ہاں تجھے مقبول ٹھہرائے، اور مجھ سے لے۔ اور جب ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو تفصیل کے ساتھ ہمیں اس پوشاک کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب 7واں باب اور اس کی 9ویں آیت مقدسہ میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا۔ لکھا ہے، ان باتوں کے بعد میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برے کے آگے کھڑی ہیں۔ تو ناظرین یہاں پہ اس پہ غور کریں، سفید جامے پہنے۔ سفید جامہ جو ہے یہ کوئی لینن کا، کاٹن کا، ساٹن کا، واشن ویئر کا، یہ کسی ملک، کسی قوم، کسی امت کا کوئی مخصوص لباس نہیں ہے۔ یہ دھاگے سے، سوت سے نہیں بنتا، یہ ریشمی دھاگے سے نہیں بنتا، یہ خدا کی طرف سے عطا کردہ وہ لباس ہے جو ایمان کی صورت میں، وفاداری کی صورت میں انسانوں کو، ایمانداروں کو عطا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ یہی وہ پوشاک ہے جس سے پہن کر کوئی شخص آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتا ہے، جو ایمان اور وفاداری کی صورت میں ایمانداروں کو حاصل ہوتا ہے۔ دوسری دفعہ پھر ہم خدا کے کلام میں سے پڑھتے ہیں، مکاشفہ 19واں باب اس کی 7ویں آیت سے لے کر 8ویں آیت مقدسہ تک ہم اس لباس کے بارے میں جانیں گے اور غور کریں گے۔ لکھا ہے مکاشفہ 19واں باب اس کی 7ویں آیت سے میں شروع کروں گا۔ لکھا ہے، آؤ ہم خوشی کریں اور نہایت شادمان ہوں اور اس کی تمجید کریں، اس لیے کہ برہ کی شادی آ پہنچی اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا۔ یعنی یہاں پر پہلی جو خوشی کی بات ہے کہ یہ جو دعوت ہے یہ کسی ملک کے اندر نہیں ہے، کسی دنوی شادی حال کے اندر نہیں ہے، بلکہ اس شادی کا جو انتظام ہے وہ آسمان پر ہے، اور برے کی دلہن نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے۔ کیسے تیار کیا ہے؟ آگے لکھا ہے 8ویں آیت مقدسہ میں، اور اس کو چمکدار، یونانی زبان میں اس کا مطلب سفید ہی لیا جاتا ہے، اور صاف مہین کتانی کپڑا پہنے کا اختیار دیا گیا ہے
کیونکہ مہین کتانی کپڑے سے مقدس لوگوں کی راست بازی کے کام مراد ہیں۔ تو ہم دوسری دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ آسمانی تمام خوشیاں، آسمانی تمام داخلے، آسمان پر ہر قسم کی جو انٹری ہے، صرف اور صرف اسی لباس سے ممکن ہے جو خداوند تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ یعنی اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو دنیا میں ہم لباس پہنتے ہیں اس کی دانستہ طور پر مخالفت کی جا رہی ہے، یا خدا یہ نہیں چاہتا کہ ہم یہ لباس نہ پہنے۔ یہاں پہ ایک جو ہے وہ تمثیلی تقابل دکھایا گیا ہے، مقابلتاً دکھایا گیا ہے کہ کبھی کبھی انسان ان مادی چیزوں پہ بہت فخر کرتا ہے، بڑا گھمنڈ کرتا ہے، لیکن یسوع مسیح بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں غلط نہیں ہیں، لیکن اگر تم تکبر کرو اور گھمنڈ کرو تو پھر سن لو کہ ان کے ہونے کے سبب سے تم خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور ہم نے دو ایسے مقامات دیکھے ہیں جہاں پہ لباس کا خصوصاً تذکرہ ہوا ہے، اور یہ لباس جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ کسی سونے، چاندی، سوت، ریشم ان چیزوں سے بنا ہوا نہیں ہے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسا ٹیکسٹائل نہیں ہے جو یہ لباس تیار کر دے۔ دنیا میں کوئی ایسا جو ہے کاریگر نہیں ہے جو یہ لباس بنا سکے۔ دنیا میں کوئی ایسی مل، ایسی فیکٹری، کوئی ایسا ملک، کوئی ایسی دنیا، کوئی ایسا یونٹ نہیں جو یہ لباس عطا کر سکے جو آسمان پر پہنا جاتا ہے۔ یہ صرف اور صرف یسوع ناصری کی طرف سے عطا ہوتا ہے، اور لودیکیا کی کلیسیا کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اس لباس پہ نہ پھولے جو چند روزہ ہے، ختم ہو جائے گا۔ اس سے مراد صرف ایک کپڑے کا نہیں ہے، بلکہ وہ انسانی تکبر، گھمنڈ، غرور، دکھاوا، نمائش جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ ابلیس کا سب سے بڑا جو گناہ تھا وہ نمائش اور گھمنڈ تھا، جس نے اسے آسمانی بلندیوں سے گرا دیا اور جہنمی بنا دیا۔ تو کوئی بھی ایماندار راست باز اگر آسمانی اور روحانی لباس کو چھوڑ کر ان مادی چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے تو خدا کی نگاہ میں وہ اندھا بھی ہو جاتا ہے، ننگا بھی ہو جاتا ہے، اور ایک دن وہ آسمانی خوشیوں سے محروم ہو جاتا ہے جو خدا کی خوشی نہیں۔ خدا یہ نہیں چاہتا کہ کوئی ایماندار، کوئی راست باز اپنی اصلی حالت سے ہٹ جائے۔ عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا، اگر وہ ہٹے گا تو میرا دل اس سے خوش نہیں ہوگا۔ سو لودیکیا کے کلیسیا کو بار بار ہر چیز آفر کی جا رہی ہے جو انہیں آسمان کی بادشاہی میں پھر سے لے چلے۔ کیا لودیکیا کے کلیسیا نے یسوع مسیح کے مشورے کو مانا، یا ڈٹائی کے ساتھ اپنی دنوی اور مادی حالت پہ قائم رہی اور چلتی رہی؟ تو ہم ناظرین دیکھیں گے بڑی تفصیل کے ساتھ آئندہ کلام میں۔ مسیح خداوند اس کلام کے سبب سے آپ کو بڑی برکت دے، آمین۔